कोई मौजूद है भाई क्लास में या नहीं? जी बच्चों, यस सर। शांजे आज आई हुई है, ये शांजे बोली जी है? सर, अच्छा, मैं अभी मारिया को जी सर, बेटा नेट मिठाई। प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रही। अच्छा चलो, अल्लाह आपके प्रॉब्लम दूर करे। नहीं तो अगर ऐसी बात है तो मैं मारिया को कहते हैं मिठाई बांटा करे जिस दिन आप क्लास अटेंड करें। जी नहीं सर, मैं तो करती हूँ अटेंड। अच्छा चले, बहरहाल लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें हमने क्या किया था, पहले जुडिशरी पर पहुंचे हैं मेरा ख्याल है, ये जुडिशरी ऑफ तुर्की। तो इसमें मैंने देखा है कि तो तुर्की के तमाम मामला शामिल नहीं है, 6-7 टॉपिक हैं जो शामिल है आपके सिलेबस में, हमने वही करने हैं। इसमें एक बड़ा अहम सवाल था, मैं उसका ज़हन बना रहा था, लेकिन जब मैं गौर किया तो मेरा ख्याल इस वक्त वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आपके जो सिलेबस है उसमें नहीं है, वो है सिक्योरिटी काउंसिल वाला। बहरहाल मज़ीद उसकी तहकीक कर लूँ मैं, तो फिर अगर ज़रूरी हुआ तो वो दे देंगे। जुडिशरी पर आ जाते हैं। आज जितना ये टाइप हुआ है उतना ही होगा, क्योंकि इसमें पूरा आज टाइप नहीं हो सका। तो बाज़ का आजकल लेक्चर का रश है और टाइप होना सबसे मुश्किल काम है हमारे पास इस वक्त, क्योंकि बंदा एक है और काम बहुत से करने होते हैं। तो दूसरा ये मैंने कहना था कि तमाम बच्चे जो है ना तमाम सब्जेक्ट करें। बाज़ इंग्लिश का पीरियड नहीं अटेंड करते तो उनके लिए ये है कि वो लाजम करें, क्योंकि ये इंग्लिश का पीरियड पहले अगर नहीं उन्होंने अटेंड किए तो अब तो कर लें। अब अगर कर लेंगे तो चलो ये तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अब टाइम कुछ ज़्यादा नहीं है हमारे पास, महीना डेढ़ लग रहा है जो पुराने हालात है, बल्कि उससे भी जल्दी लग रहा है, क्योंकि पहले ये था कि पता नहीं खोलने, अब तो हुकूमत खुद कह रही है सितंबर में खोल देने, और लोग जो है बजाते खुद तलीमी इदारे वालों कह रहे हैं कि हमने 15 अगस्त से खोल लेने। तो इस तरह ये थोड़ा सा सूरत नज़र आ रही है कि आपके पेपर लाजम हो जाएंगे, तो महीना डेढ़ से पहले तैयारी शुरू होना बड़ा मुनासिब है। तो ये आप रीडिंग कौन करेगा बेटा? शांजे आप करिए। The prime importance is given to the independence of judiciary in the new constitution of Turkey. The judges are supposed to discharge their duties in accordance to the constitution and their personal conviction, conferring with the law. No individual or group or authority can interfere in the judicial procedure. हाँ जी, ये एक बात है, इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग कहीं नज़र आए तो वो ध्यान रखा करें। इसमें मसलन जुडिशरी इन डाई न्यू, इन दी होगा इन दी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तुर्की। तो ये उस हवाले से बात करें। ये चूँकि जो किताबें हमारे सामने हैं या आपको मिली हैं, इनमें ज़्यादातर 82 के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात की जाती है। अब ये इस पर नई डेवलपमेंट हो चुकी है, जो मैंने कल भी आपको बताई थी कि जुडिशरी में भी कुछ चेंजिंग आई हैं। अगरचे उसमें शुरू में उन्होंने तुर्की का जो नया सेटअप बनाया 3 साल पहले जो रेफरेंडम हुआ है, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर बड़ा जोर दिया है कि जी हाँ जी इस पे पूरी तरह हम ही है, इसमें कोई कमी नहीं करेंगे। लेकिन ये कहते कहते फिर थोड़ा बहुत कर ही जाते हैं कोई ना कोई हाथ। तो हाथ तो नहीं किया, बेसिकली उसमें था कि उन्होंने इख्तियारात तो उसी तरह बरकरार रखे हैं, लेकिन ये किया है कि 23 गालबन सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे उन्हें कम करके 13 कर दिया गया। नंबर ऑफ जजेस जो है ना हायर जुडिशरी में वो कम कर दिए गए हैं। बाकी उनका तकरीबन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर उन्होंने नया इनमें भी जोर दिया है। 82 में ऑलरेडी है कि बहुत अहमियत दी गई थी। तो आर supposed to discharge their duties in accordance to the constitution। उसका ये कि उनसे उम्मीद की जाती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपनी ड्यूटियां अदा करेंगे और पर्सनल अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है उसमें नहीं होने देंगे। तो कोई ग्रुप कोई अथॉरिटी उन्हें मुतासर नहीं कर सकेगी, जुडिशल प्रोसीजर को मुतासर नहीं कर सकेगा। ये मेन पैराग्राफ का मुराद है। नेक्स्ट आप आगे चले, कैरेक्टरिस्टिक्स हम करने लगे। जी जी बेटा, जल्दी जल्दी भाई रीडिंग जल्दी जल्दी किया करें।
independence of courts, all the judges and public prosecutors shall discharge their duties in accordance with the principle of independence of courts and security of their tenure, and the appointment, the promotion, the transfer, the uh, disciplinary proceeding and penalties, the dismissal and the retirement of the judge and public prosecutor shall be regulated by law, the accordance with the principle of the independence of courts, of security and tenure of the judge. अच्छा। हाँ बेटा, ये जो आपने रीडिंग की है ये उसके पॉइंट्स जो हम करने लगे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें से पहला पॉइंट है। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्ट्स, कि कोर्ट्स जो हैं वो आज़ाद होंगी, उसमें कोई दखल नहीं देगा, ना ही कोई उसके काम में मुदाखलत करेगा। तो ये आप जो है इसमें देख लें, वो सारी सूरत बयान की गई एज ए असूल के तौर पर कि इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्ट जो है ये पहला असूल है उनका, ये नुमाया खसूसियत है उसमें। तो नेक्स्ट आप रीडिंग करें। सर आप एक पॉइंट छोड़ गए हैं, पहला पॉइंट लिखा हुआ था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से पहले भी था वो, फिर हाँ ये तो आया ही नहीं, स्क्रीन पर क्यों नहीं आया ये? आपने आगे कर दिया था। अच्छा, फिर शायद मुझे गलती लगी। हाँ ये, लेकिन इसके बाद ये आ गया। ठीक है भाई, ये सारी गलती लग गई, शायद 2 दफ़ा दब गया तो वो आगे चला गया, इसका नहीं मुझे पता था। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ये जजेस जो मुकर्रर होते हैं अमूमी तौर पर हर मुल्क में इन्हें आज़ादी दी जाती है, इन पर कोई गैर ज़रूरी बार नहीं होते, उनकी सर्विस के बारे में उन्हें मुकम्मल आज़ादी होती है। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का यहाँ जिक्र है, जिसको आप रीडिंग करें तो मैं फिर बाकी इसको समझाता हूँ। जी बेटा, कोई और भी मौजूद है या सांझे ही सारा कुछ करेगी? जी मारिया आप पढ़ें। हसाना है बेटी, चलो आप पढ़ ले। मारिया शुरू करने लगी है भाई। Security of tenure. All the judges and public prosecutors can neither be removed nor retired from service before the prescribed age. They shall not deprive of their salaries and allowances or other rights relating to their status even as a result of abolition of court post. हाँ जी, ये उन्होंने सिक्योरिटी दी है कि अगर कोई जज वगैरह है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी उसी के साथ उसी डेफिनेशन में शामिल है। ना ही उसे रिमूव किया जाए, ना ज़बरदस्ती रिटायर्ड किया जाएगा, और जो उनकी प्रिस्क्राइब एज है उससे पहले, ये एक तहफ़्फ़ुज़ है उन्हें कि टेन्योर है जो उनका, उसको तहफ़्फ़ुज़ मिल गया कि उसको पेशगी कोई रिटायर्ड नहीं कर सकता, और ना ही उन्हें उनकी सैलरी और अलाउंसेस से महरूम कर सकता है। और दूसरे राइट्स, अदर राइट्स रिलेटिंग टू देयर स्टेटस, अगर अदालत ख़त्म भी हो जाए, अबालिश हो जाए, लेकिन उनके स्टेटस के मुताबिक जो उनके प्रिविलेज हासिल हैं वो उन्हें मिलेंगे, अलाउंसेस मिलेंगे, सैलरी मिलेगी। ये एक तरह का तहफ़्फ़ुज़ है कि कोई उन्हें मजबूर नहीं कर सकता किसी तरह का दबाव डाल करके, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको ये सज़ा दी जा सकती है। ये एक ज़रूरी भी है, तकरीबन हर मुल्क में हायर जुडिशरी को इसी तरह का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। तो यहाँ क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तुर्की का आइन में। दूसरा पॉइंट ये था इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्ट, ये आपने कर लिया है कि वो उनके अपने जो है सूरत होती है कि अगर उनके अंदर एहतसाब करना हो तो उनके अंदर एक सिस्टम होता है, जजेस के कोई ना कोई फोरम होता है। हमारे मुल्क में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, बाज़ मुल्कों में वो कमेटी सी बना लेते हैं और वो किसी जज के बारे में शिकायत हो तो उनका जायज़ा लेती है। ये बहरहाल पढ़े पॉइंट नंबर 3। हाँ भाई, कौन कौन मौजूद है? शानजे बेटा आप पढ़ लें। Retirement of judges. No judge or public prosecutor shall be retired from his professional post until he reaches the age of 65 years. He can enjoy all privileges in accordance with law and the constitution of the country. हाँ जी, एक और आ गया, रिटायरमेंट जो है नहीं की जा सकता। ये पहले भी आ गया लेकिन दोबारा रिपीट हो रहा है।
کہ ان کے پروفیشنل جو پوسٹ ہے وہاں زبردستی انہیں ریٹائر نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ ان کی 65-60 ایج مقرر ہے 65 تک پہنچ نہیں جاتے، اور اس وقت تک انہیں تمام مراد حاصل ہوتی رہیں گی۔ نیکسٹ، یہ کوئی اور پڑھے گا بھائی؟ ماریا آپ پڑھے یا کوئی اور آیا ہے اسٹوڈنٹ تو وہ پڑھ لے۔ The judges and public prosecutors who are attached with the Ministry of Justice and are performing and administrative functions within the system of the legal services are subject to the same provision as the other judges and public prosecutors and are enjoying the same rights as are accorded to the other judges and public prosecutors who are performing the judicial duties. ہاں جی، یہ بس ان کے اسی طرح کا کہ ایکول ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیں اس سے 3-4 جو ہوئے اس میں ججز اور پبلک پراسیکیوٹر ان کو ایک ہی طرح کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ویسے کانسٹیٹیوشن میں ججز کا علیحدہ ہے، پراسیکیوٹر کا ایک علیحدہ شعبہ ہے موجود ہے، لیکن وہ اس طرح آئین میں شاید ان کا پراسیکیوٹر کا اس طرح ذکر نہیں ہے، ججز کا صرف ملے گا۔ تو وہ ان کا تفوض جو ہے دوسرے جو لا جس کے تحت انہیں بھرتی کیا گیا اس کے تحت ہوتا ہے۔ یہاں ہمارا جو کیا صورت ہے کہ جو ترکی کام کر رہے ہیں کہ انہیں کہا گیا کہ یہ منسٹری جو جسٹس کی ہے اس کے تحت پرفارم کرتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو فنکشن جو ہے ان کا اپنا جو سسٹم ہے اس کے تحت کریں گے۔ تو جو انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ فنکشن کرنے اس میں کوئی کسی طرح کا تفریق نہیں کی جائے گی، ایکول ٹریٹمنٹ ہوگا ان کا سارے کا ججز کا۔ نیکسٹ جی بیٹا پڑھیں۔ All prosecution is done in the open session in which the parties are given full opportunities to defend themselves and to engage their counsels. Hearing of certain cases is held the closed door session if the matters involve the public morality or public security. The decisions of all courts are made in writing with a statement of justification and evidence. It is the duty of the judiciary to conclude trial as quickly as possible and with minimum cost. Special provisions are provided in the law with respect to trial of minors. ہاں جی، یہ تقریباً سارے ملکوں میں یہ طریقہ کار موجود ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن میں پروسیجر کا انہوں نے ذکر کر دیا ہے۔ تو اس کا کرنے کا مطلب ہے کہ یہ رائٹ حاصل ہیں کون سے؟ آپ دیکھیں کہ آل پروسیکیوشن ڈن ان دی اوپن سیشن، یہ اوپن کورٹ میں ہوگی۔ ہمارے ملک میں بھی اوپن کورٹ میں ہوتا ہے، جج بیٹھا ہوتا ہے، وکلاء بحث کرتے ہیں، پیچھے وکیل بھی بیٹھے ہیں مختلف کیسوں میں جو آئے ہوئے ہیں، اور پبلک میں ان سے بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں کیس کو۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اوپن سیشن، کہ یہ کوئی کلوز ڈور نہیں ہے۔ کلوز ڈور ہوگا تو وہ کہیں گے جی یہ کوئی خاص قسم کا کیس ہے، پبلک morality کے خلاف ہے یا نیشنل سیکورٹی سے متعلق ہے، تو اس کو کلوز ڈور بات ہوگی، ادروائز اوپن سیشن ہر ایک کسی کو ملے گا۔ تو دونوں پارٹیوں کو کیا حق حاصل ہے؟ given opportunity to defend themselves، تو وہ اس کو اپنے آپ کو خود دفاع کریں، اپنا وکیل مقرر کر لیں، تو وہ وکیل مقرر کر کے اپنے کیس کی بحث کروائیں یا اس کے ذریعے اپنی بات بچائیں۔ تو ہیئرنگ آف سرٹن کیسز ہیلڈ دی کلوز ڈور سیشن، وہ میں نے پہلے ذکر کر دیا، کوئی اخلاقی مسئلہ ہو، کوئی نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہو، تو وہ کہہ دیتے ہیں۔ آپ سپریم کورٹ کی کارروائی اکثر اخباروں میں خبروں میں آتی رہتی ہے، تو اس میں کہتے ہیں جی فلاں جو حصہ ہے وہ کہتے ہیں جی یہ اپنا چیمبر میں جج سب سنیں گے، یا یہ باہر نکال دیں گے، باقی سب کو کہیں گے جی کورٹ میں آپ سنائیں، لیکن یہ اوپن ڈور نہیں ہے، یہ کلوز ڈور ہے، کوئی خاص حصہ جو وہ روک دیں گے۔ تو اس کی کچھ وجوہات ہوں گی، ادروائز یہ ہے کہ جنرل پروویژن ہے کہ اوپن سیشن میں ساری عدالتی کارروائی ہوتی ہے۔ اف دی میٹر انوالو دی پبلک morality اینڈ پبلک سیکورٹی، یہ آلریڈی بات آ گئی ہے کہ اگر ہوگی تو پھر کلوز ڈور ہوگا۔ ڈیسیژن آف آل کورٹس آر میڈ ان رائٹنگ، کہ تمام عدالتی کارروائی لکھی جائے گی ود اسٹیٹمنٹس آف جسٹیفیکیشن اینڈ ایویڈنس، کہ جو انہوں نے جسٹیفیکیشن دی ہے وہ ریٹن بھی لکھا جائے گا کہ کیا وہ کہہ رہی ہے، اور اس کے بعد ایویڈنس جو دے رہے ہیں وہ بھی لکھی جائے گی۔ اسی اٹ از دی ڈیوٹی آف دی جوڈیشری ٹو کنکلوڈ ٹرائل ایز کوئکلی ایز پاسبل، تو عدالت کی ذمہ داری ٹھہرے گی وہ جتنی جلدی کیس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کرے۔ عموماً ہمارے ملک میں تو پہلے اتنا اہتمام نہیں ہوتا تھا، تو اب لاکھوں کیس پھنسے ہوئے، لیکن اب پچھلے کچھ سالوں سے ہماری جوڈیشری بھی کوشش کرتی ہے کہ وہ ٹارگٹ سا ہوتا ہے ججز کے پاس کہ اتنے عرصے کو
کہ کیس کو اتنے عرصے میں، فلاں کیس کو اتنے عرصے میں کریں. تو اب نسبتاً سالوں پہلے جو پریکٹس اس کی جگہ جلدی تیزی سے ہو رہے ہیں، تو جلدی فیصلے ہوں گے تو انصاف تبھی ملے گا لوگوں کو. تو اس کی نسبت اب یہ تیزی آ گئی. ابھی اور بھی کچھ ٹرائل ہوا ہے پچھلے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے جو آپ کی کورٹس ہیں وہ بھی شروع کی تھی، اسپیڈی کورٹس کی تھی، مرڈر کیس حد تک کے چند دنوں میں فیصلے ہو گئے تھے. تو اس طرح کی جو صورتحال ہو، اس میں کیا کہ ایک احساس سا ہوتا ہے ہر معاشرے میں کہ جلدی فیصلہ ہونا چاہیے. تو یہاں بیسک کیا بات ہے کہ جوڈیشری کی ذمہ داری ٹھہرائی گئی ہے. کوئی اوپر سے نافذ نہیں کیا کہ فلاں کیس اتنے عرصے میں کریں اور فلاں اتنے میں، کہ جوڈیشری کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ کوئی جتنی جلدی کیسوں کے فیصلے کر سکتی ہے کرے. اینڈ منیمم کاسٹ، ایک یہ بڑا مسئلہ ہے انصاف کی فراہمی میں کہ کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے. وہ ہر ملک میں ہے، جہاں بھی وکلاء کا نظام ہے سب کچھ ہے، تو اب کاسٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس کو منیمائز کرنے کے لیے جو کر سکتی ہے کورٹ اس کو کرنا ہوگا. اسپیشل پروویژن آر پرووائڈیڈ ان دی لا ود رسپیکٹ ٹو ٹرائل آف مائنر. چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، مائنر جو ہوتے ہیں، جیولن کورٹس ہمارے ملک میں، جیولن لاز ہمارے ملک میں موجود ہیں. جو چھوٹے بچے ان کے کیس کیسے ڈیل کرنے ہیں، تو بعض اس یہاں کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے ذکر کر دیا کہ مائنر کا ٹرائل جو ہے وہ خصوصی طور پر دیکھا جائے گا. اس کے لیے لا انہوں نے آلریڈی پرووائڈ کیا ہوگا اس کے تحت. تو اس کے لیے ذکر آ گیا کہ انہیں یہ تحفظ حاصل ہے کہ ان کا قانون جو ہے عام قانون کے تحت نہیں ہوگا، مائنرز کا جو خصوصی ان کے لیے لا ہے اس کے حوالے سے ہوگا. یہ بات آ گئی اس پیراگراف کے حوالے آرگنائزیشن. جی ریڈنگ کریں بھائی. ہاں بھائی کوئی ریڈنگ کرے گا؟ A network of courts جی of courts and justice and constitutional courts, military courts is operating in Turkey. And the judicial procedure is based on the rule of law, and all disputes and controversies of of technical nature are sorted under it, while is distinct set of courts exist of deciding the cases involving government courts. The constitutional courts exercise the power to examine all constitutional amendments in order to ensure that these do not to conflict with the constitution. اب یہ جو میں بار بار کہتا ہوں، میں کبھی بھی نہیں ٹوکوں گا تلفظ کی غلطیوں سے، لیکن یہ چونکہ آپ مشق نہیں کرتے اس لیے غلطیاں کافی ساری ہو رہی ہیں. لیکن اس کو آپ مشق سے دور کیا کریں. اگر مٹیریل مل گیا اس کی تھوڑی مشق کر لیں. میں بار بار ہر اسٹوڈنٹ کو یہی کہتا ہوں کہ آج کل تو اتنی ڈکشنریاں اویلیبل ہیں گوگل پر، وہ کوئی نہ کوئی آپ سبسکرائب کر لیں. اس میں بعض الفاظ جو ہے ان کی ادائیگی کا طریقہ بھی آپ کو سنیں گے، ساؤنڈ کا پتہ چلے گا. بعض کے مشکل میں نے سنیں گے تو یہ آپ کو امپروو کرے گا. ہمارے دور میں تو یہ بڑی مشکل بات ہوتی تھی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیا کس سے رہنمائی لیں. تو یہ آپ کے لیے بڑی آسانی ہے، گھر بیٹھے آپ ڈکشنری سے دیکھ لیا کریں بعض چیزیں، تو آپ کی یہ سب کی بہتر ہو جائے گی. تو یہ اب آ جاتے ہیں آرگنائزیشن کے بارے میں ذکر آ گیا. ایک نیٹ ورک آف کورٹس آف جسٹس، ایک نیٹ ورک ہے پورا. ترکی میں کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے، ہمارے ملک میں کانسٹیٹیوشن کورٹ علیحدہ نہیں ہے. سپریم کورٹ کا بینچ ہی ایک علیحدہ بنے گا. کوئی کانسٹیٹیوشن کیس آئے تو اسے کہتے ہیں جی علیحدہ بینچ جو سن رہا ہے، فل بینچ سن رہا ہے، فلاں سن رہا ہے، فلاں سن رہا ہے. لیکن وہاں باقاعدہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. سپریم کورٹ کا ایک حصہ ہی ہے لیکن علیحدہ ہے کہ جو بھی کانسٹیٹیوشنل میٹر آئے گا وہ اس میں جائے گا. ملٹری، اب لیگ ملٹری بھی ساتھ ہونے کے، اگر ملٹری کے معاملے ہے تو وہ بھی علیحدہ سیٹ اپ اس میں موجود ہوگا. کورٹس ان آپریشن ان ترکی، دونوں کا ذکر آ گیا کہ دونوں طرح کی کانسٹیٹیوشنل بھی اور ملٹری کورٹس دونوں آپریٹ کر رہی ہیں ترکی میں. دی جوڈیشل پروسیجر بیسڈ آن دی رول آف لا. رول آف لا بنیادی اصول ہے کہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے، کسی کے لیے کوئی تفریق نہیں ہے. اینڈ آل ڈسپیوٹس اینڈ کنٹروورسیز آف ٹیکنیکل نیچر آر سیٹلڈ انڈر اٹ ود اے ڈسٹنٹ سیٹ آف کورٹس. کہ جس طرح کی کورٹ ہو وہ رول آف لا کے قانون کے تحت یہ ہوگا کہ سب کو ایک جیسا سلوک ہوگا ڈسپیوٹ اور کنٹروورسی کو ریزالو کرنے کے لیے. تو اس لیے ایگزسٹ فار ڈیسائڈنگ دی کیسز انوالونگ آرمڈ فورسز.
اب آرمڈ فورسز کے لیے میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ وہاں اس کے علاوہ ملٹری کورٹس بھی موجود ہیں. ملٹری کے رول ہے, ایک بہت زبردست ہسٹری ہے ان کی ملک میں مداخلت کرنے کی, تو ملٹری انقلاب بھی وہاں آتے رہتے تھے, اس لیے اس کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے پروسیجر کہ اس کے علیحدہ معاملات کو سیٹل کرتے ہیں. Constitutional Court examine the power to examine all constitutional amendments. جو امینڈمنٹ آتی ہیں اس کو کانسٹیٹیوشنل جو کورٹس ہیں وہ جائزہ لیتی ہیں کیا یہ آئین کے خلاف تو نہیں ہے, اس کی بہتری کے لیے ہوں, اس کو اچھے طرح امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہوں, تو کوئی کچھ نہیں کہتا, لیکن یہ ایک رکھا ہوا انہوں نے سلسلہ کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو بھی ہوں اس کا جائزہ لے سکیں. اور یہ ایک طرح کی جوڈیشل ریویو ہے. میں پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ جب کسی فائنل لیجسلیچر کے فیصلے کے بعد کوئی قانونی نافذ کرنے کے بعد عدالتیں جائزہ لے تو اس کو کہتے ہیں جوڈیشل ریویو ہے. وہ اگر کہہ دیں یہ آئین کے خلاف ہے یہ جوڈیشل ریویو ہے, اور وہ کہتے ہیں جس میں یہ امینڈمنٹ غلط ہے یہ امینڈمنٹ اس طرح کر لیں تو آئین کے مطابق ہے, تو یہ بھی جوڈیشل ریویو ہے. تو جوڈیشل ریویو کے پاور کو انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ یہ علیحدہ بنا دی ہوئی ہے تاکہ وہ علیحدہ جائزہ لے کہ کیا معاملہ ہے, کون سا قانون جو ہے آئین کے مطابق کون سا نہیں. In order to ensure that these do not to conflict with the constitution, وہی بات ہوگی کہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی بات نہ آ سکے. تو یہ ایک طرح کا انہوں نے انشور کرنے کی کوشش کی ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ محافظ ہے کانسٹیٹیوشن کی. اگرچہ آپ کے پچھلے کانسٹیٹیوشن پڑھے تھے 82 کے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ پچھلے کسی لیکچر میں ہم نے کیا ہے کہ پریزیڈنٹ از دی گارڈین آف دی کانسٹیٹیوشن, یہ انہوں نے روایتی ایک فقرہ لکھا ہوا ہے. حالانکہ صدر کے فیصلے بھی کورٹ میں جا سکتے ہیں اگر, تو پھر صدر تو گارڈین نہ ہوا, صدر کی اوور آل ڈیوٹی ہے کہ وہ باقی اس کے متحد سارے لوگ آئین کی خلاف ورزی نہ کریں اور آئین پر عمل کریں. اس حوالے سے اسے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ گارڈین, اصل گارڈین جو ہے وہ کورٹ ہی ہوتی ہے جب وہ کہتی ہے جی آئین کے مطابق نہیں ہے. تو یہاں تو باقاعدہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اگر آئے گی تو اس کا جائزہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے لازم لینا ہے, تو لینے کے بعد وہ کہتی ہے کہ جناب یہ ایک آئین کے مطابق نہیں ہے, کنفلکٹ ہے دونوں میں, تو وہ پھر جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے اس پر عمل ہوگا. یہ جوڈیشل ریویو کی ایک اچھی مثال ہوگی. جی بیٹا کسی نے کوئی سوال کیا ہے؟ نیکسٹ جی بیٹا. اب یہ جو بات ہے آرگنائزیشن تک ابھی ٹائپ ہوا ہے, باقی ابھی ٹائپ نہیں ہوا. آگے اس کے جو سوال ہے میں نسبتاً تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں کہ اس کے آگے جو اپیل کی کورٹ ہیں ان کا ذکر ہے. اس میں لوور کورٹ سے جیسے ہمارے ملک میں جاتے ہیں, لوور کورٹ فیصلہ کرتے ہیں تو ہائی کورٹ میں کیس جاتا ہے, تو ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں جاتا ہے. تو وہاں یہ ہے کہ ہائی کورٹ, اور ہائی کورٹ کے بعد اپیل کورٹ آف ہائی کورٹ, کہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیل جائے گا تو وہ سپریم کورٹ نہیں کہتے, اپیل کورٹ آف ہائی کورٹ, کہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف جس میں جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ملٹری اپیل کورٹ, ملٹری کورٹ کے فیصلوں کے خلاف جائیں گے تو ملٹری کورٹ میں فیصلے جائیں گے, ملٹری اپیل کورٹ میں. اس طرح کی ان کی آرگنائزیشن ہے. تو اس کا مطلب مراد یہ ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو علیحدہ ٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. دو مسئلے ان کی ہسٹری کے مطابق بہت عام ہے. ایک ملٹری کے ساتھ ٹریٹ کرنا, اس کو انہوں نے اس طرح رکھا ہے کہ بڑی جو عدالتوں میں بعض کا کیس آتے ہیں تو وہ اسکینڈلائز قسم کی سٹوریاں نکلتی ہیں, تو اس کو انہوں نے ملٹری کورٹ ٹائپ بنا دی ہے, اپیل کورٹ, کہ ملٹری سے متعلقہ معاملے ہو تو وہاں ہو تاکہ ادارے کی ساکھ جو ہے وہ مجروح نہ ہو, اس کے حوالے سے کوئی بات نہ ہو اور بڑے احتیاط سے کیس کیے جائیں. تو یہ اچھی بات ہے, بری بات نہیں ہے. ایک احتساب کا نظام ہونا چاہیے, ایک اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہونا چاہیے, تو وہ آلریڈی ہے. دوسرا ہم یہ دیکھ رہے ہیں جوڈیشری کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو مجھے یہ کہیں نہیں نظر آیا کہ انہوں نے ہمارے ملک کی طرح سپریم جوڈیشل کونسل بنائی ہے جو کنڈکٹ آف دی سپریم جوڈیشری جو اس کو دیکھتی ہے. ہمارے ملک میں ہے کسی بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں کسی کو کوئی کمپلینٹ ہو تو وہ ریفرنس بھیجتا ہے, صدر کو شکایت ہو تو وہ بھی ریفرنس بھیجتا ہے. ابھی بھی ایک صدر صاحب نے ریفرنس کسی جج صاحب کے خلاف بھیجا ہوا تھا تو سپریم کورٹ کے جو بینچ بنا اس نے وہ پاس نہیں کیا, اگرچہ کچھ اور آرڈر کر دیا. لیکن بہرحال مین جو بات ہے کہ ججز کے کنڈکٹ کے بعد ججز ہی کرتے ہیں, ان کے کولیگ ہی کرتے ہیں, تاکہ ادارہ اتنا معتبر ادارہ ہے اس کی کریڈیبلٹی پر کوئی آواز نہ اٹھے, اسے اسکینڈلائز نہ کیا جا سکے, اور جو فیصلہ وہ کریں اسی پر بات ہو. تو ترکی میں علیحدہ ادارہ نہیں ہے, البتہ جتنے اہم ادارے ہیں جوڈیشری بذات خود کانسٹیٹیوشن اگر ہے یا ملٹری کورٹ ہے ان کے لیے علیحدہ کورٹس بنا دی گئی, لیکن جوڈیشری کے لیے ایک کمیٹی سی وہ بناتے ہیں
کہ یہ فلاں معاملہ کسی جج کے خلاف آیا تو اس پر بات کریں، تو وہی اس پر تھوڑا فیصلہ لے لیتے ہیں. وہ ان ہاؤس قسم کی ان کی جو آپس میں تقسیم ہے اس کے مطابق کر لیں. سپریم جوڈیشل کونسل وہاں موجود نہیں ہے. یہ اگلی تھوڑا جا رہ گیا جو اس لیکچر میں سے، وہ اس کا حصہ ہے. اگر کبھی دوبارہ اگر ٹائپ ہوئے تو اس میں ٹائپ بھی کروا دوں گا. آپ کے بک بھی ہے. دوسرا اس میں کچھ امینڈمنٹ جو آئی ہیں، جو جس طرح میں ہر ایک چیز میں ذکر کر رہا ہوں کہ ترکی میں امینڈمنٹ آ چکی ہیں. تو میں نے شروع میں بتایا کہ انہوں نے ایز اے پرنسپل، ایز اے کہنا چاہیے ایز اے اصول اس بات کو دہرایا نئے امینڈمنٹ میں کہ ترکی کی عدلیہ کی آزادی پر کوئی حرف نہیں آنے دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ اور تھوڑی سی تبدیلیاں کی ہیں، لیکن ایک تبدیلی جو سب سے نمایاں ہے وہ ہے کہ 23 جج ہوتے تھے سپریم کورٹ کے ان کو انہوں نے 13 کر دیا. شاید اس کا کوئی ٹیکنیکل ریزن ہو یا وہ سمجھ رہے ہو کہ ہماری سپریم کورٹ زیادہ بہتر پرفارم کرے گی. عمومی طور پر دنیا بھر میں تھوڑے ججز رکھے جاتے ہیں. امریکہ میں صرف 12 ججز ہیں، ہمارے ملک میں 17 ججز ہیں. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جی سنگل بینچ بن جاتا ہے، کسی چھوٹا اہمیت کا کیس نہ ہو تو سنگل بینچ، پھر اس کے بعد کوئی لارجر بینچ بن جاتا ہے، 2 3 4 5 اس میں اگر آ جائیں. اس کے بعد کوئی ایسا ملکی سطح کا مسئلہ ہے تو فل بینچ بن جاتا ہے، تو سارے کے سارے ججز بیٹھتے ہیں. تو 17 جج جب بیٹھے ہوں، آپ میں سے جنہوں نے سپریم کورٹ کا وزٹ کیا تھا کالج کے ساتھ دیکھا ہوگا کہ وہاں 17 کرسیاں پڑی ہوئی تھی کہ اگر فل بینچ ہو تو ادھر وہ اجلاس ہو سکے. تو جن میں زیادہ ہوتی انہیں تو بہت دقت پیش آتی ہوگی انہیں فل بینچ کیسے بنے. یا تو فل بینچ کی ڈیفینیشن کو چینج کر کے کہیں جی 7 8 بھی بیٹھ جائیں گے تو فل بینچ ہی ہے. تو اگر وہ نہیں ہونا تو پھر اس لیے شاید اس طرح کی دقت ہو، انہوں نے 23 سے کم کر کے صرف 13 ججز کر دیے. باقی بھی ہائر جوڈیشری ہمیشہ کم نمبر میں ہوتی ہے، بہت زیادہ تعداد میں نہیں ہوتی. یہ آج کا آپ کا لیکشن ہے. کوئی کویشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں. ایم سی کیو ابھی تیار ہو رہے ہیں، وہ سارے 2 3 لیکچر کے اکٹھے آپ کو دے دیں گے. نیکسٹ اس کے متعلقہ ایک آدھ اور رہ گیا ترکی کا، اس کے بعد چائنا کا آپ نے کر لیا ہوا ہے. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ہم ملائیشیا یا سوئٹزرلینڈ میں سے کوئی شروع کریں، تو وہ انشاءاللہ اس کے مطابق کوئی کویشچن ہے تو کر لیجیے. ہاں جی، یہ ترکی کا جب ختم ہوگا پہلے اسی کو پہلے 1 یا 2 لیکچر میں ختم کر دوں گا، اور اس کے بعد کوشش ہوگی کہ پاک سٹڈی کا ہفتے میں 1 پیریڈ اور 2 پیریڈ آپ کے باقی کانسٹیٹیوشن پر ہم دیں گے. ٹھیک ہو گیا بھائی؟ کوئی ہاں نہ تو کر دیں. آواز نہیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو پاک سٹڈی کا ذہن میں رکھیں. میرا بھی خیال تھا کافی سلیبس ہے، لیکن جب میں نے دیکھا ہے تو آپ کانسٹیٹیوشن پر ہمارے ویب سائٹ پر جو مختلف طرح کے ایم سی کیو دیے ہیں وہ ذرا دیکھ لیں. آپ 56 کا دیکھ لیں، 62 کا دیکھ لیں، تو بہت سے آپ کے جو سلیبس کا حصہ ہے ایم سی کیو تیزی سے کر لیں تو آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے کہ یہ تو ہم نے آلریڈی موجود ہے، دیا ہوا ہے، اور بہت سا سلیبس کور ہے اس میں سے. تو 5 6 چیپٹر ایسے ہیں جو مشترکہ ہیں ایک طرح کے باقی کلاسوں کے ساتھ، تو وہ ایم سی کیو ہم نے دیے ہوئے ہیں. تو وہ آپ ویب سائٹ پر جائیں، 56 کے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں کوئی چیز ملتی ہے، 62 کے، 73 کے، تو وہ آپ دیکھ لیں. وہ آپ کی کتاب میں آلریڈی ہے، آپ کے سلیبس میں ہے مطالعہ پاکستان کے. تو وہ بھی ساتھ ساتھ ہو جائے گا. 2 لیکچر اگلے دے کر میں کوشش ہوگی کہ صرف 2 لیکچر ہی اور ہوں ترکی کا، تاکہ ایک پھر پاک اسٹڈی کا ہو جائے گا. اس کے بعد ہم ملائیشیا یا سوئٹزرلینڈ کا کانسٹیٹیوشن شروع کر لیں گے. تو جو چائنا کا ہم نے کر لیا ہوا ہے اس پر ایم سی کو دینے کا سلسلہ اس کے بعد ہوگا. یہ ساری اب روٹین ختم ہو جائے تو پھر شروع ہوگا، کیونکہ ایم سی کیو اب یونیورسٹی کی ہدایت ہے، ورنہ اب بظاہر تو آہستہ آہستہ سارے یہ لگتے ہیں ہونا سبجیکٹیو ہے، چاہے جتنی مرضی دیر ہو جائے. کیونکہ جو اتنا مٹیریل اس کا اصول یہ ہے ایم سی کیو پر مبنی جو بھی ایگزام ہوتا ہے اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کی آپ کویشچن بک دیں. کویشچن بک میں آپ 1000 سوال شامل کر دیں، 1500 شامل کر دیں، لیکن اس سے باہر نہ کویشچن آئے. تو وہی میرا حال دقت سب سے بڑی بن رہی ہوگی کہ ابھی ایک متفقہ قسم کی کویشچن بک نہیں بنی ہوگی. تو شاید لا میں بہت زیادہ دقت آئے انہیں بنانے میں، تو شاید یہ سبجیکٹیو ہی ہوں چاہے دیر ہو جائے. تو ستمبر سے لیٹ ہونے کا مجھے کوئی چانس نہیں نظر آ رہا ہے. اس لیے آپ بالکل پریپیئر ہو جائیں، ساری اپنی جو آپ کی مصروفیات کم کر دیں، ٹی وی شی وی کم دیکھنا جو ہے شروع کر دیں، اور وہ نیٹ شٹ تو بالکل ہی چھوڑ دیں سوائے پڑھائی کے. تو تب یہ ممکن ہوگا کہ آپ وقت پر کر لیں. یہ بالکل وہ آخری سٹیج ہے کہ آپ سمجھے کہ مہینہ ڈیڑھ میں سارا سلیبس آپ نے کور کرنا ہے. بہت شکریہ. کوئی کویشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں.
چلو کوئی کوشچن نہیں ہے, بہت شکریہ آپ کا, السلام علیکم.